बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी और गैर मामूली तब्दीली आई है। 3 जजेस जो दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए हैं। 3 जजेस कौन से हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उस पे मुतल्लिक थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी हम आपके सामने रखते जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता दिनों क्या होता रहा, एक बड़ी ही अहम और गैर मामूली मीटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हुई थी। उस मीटिंग का कुछ अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात आगे चलकर किस नहज पे पहुंच सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और जो जजेस की तैनाती के मामले में पिक एंड चूज, इस पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और आज़ाद अदलिया के साथ इसका बहुत गहरा लिंक है। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए वजारत कानून ने सदर की मंजूरी के बाद, सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी मंजूरी के बाद 3 जजेस, जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट से, जस्टिस खादम हुसैन सिंध हाई कोर्ट से और जस्टिस आसिफ उनको बलोचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया है। ये आर्टिकल है आइन का 200, जिसके तहत सदर जो जिस जज ने आना होता है, मतलब 3 जजेस अगर आए हैं 3 हाई कोर्ट से, तो सबसे पहले तो उनकी कंसेंट होगी, उनकी राय होगी कि वो आना चाहते हैं। उसके बाद सदर तीनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, उनसे कंसल्टेशन करेगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कंसल्टेशन करेगा और उसके बाद ट्रांसफर कर देगा। अब मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए, लेकिन इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद जो जजेस हैं 5, उन्होंने 5 सफ़ात का एक खत भी लिखा। उस खत में बड़े अहम और गैर मामूली नोयत के जो कानूनी नुकात थे वो उठाए गए। उसमें आर्टिकल 200 जो आइन का है, उसके हवाले से भी एक ऐसा कानूनी नुक्ता उठाया गया जिसका जवाब मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में कानूनी जंग की शक्ल में जो है वो सामने आ सकता है कि हुकूमत वक्त ने 15 सितंबर को 26वीं आईनी तरमीम का जो पहला ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में ये कहा था कि वो आर्टिकल 200 में ये तरमीम करने जा रहे हैं कि अगर एक हाई कोर्ट से जज दूसरी हाई कोर्ट में जाएगा तो पहली हाई कोर्ट में जब से उसकी तैनाती होगी, वो दूसरी हाई कोर्ट में भी उसकी सीनियरिटी में काउंट होगी। लेकिन वो 26वीं तरमीम में वो तरमीम नहीं हो सकी। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो बजिद भी है और जो अपनी मनपसंद की तारीफ है आर्टिकल 200 की, वो भी कर रही है कि जो जज दूसरी हाई कोर्ट से, मतलब लाहौर हाई कोर्ट, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, उनकी सीनियरिटी में वो पिछली सर्विस काउंट होगी। हुकूमत ये कह रही है, अगरचे 15 सितंबर 2024 को जो 26वीं आईनी तरमीम का पहला ड्राफ्ट था, उसमें ये तरमीम की तजवीज थी। अगर ये क्लैरिटी थी आइन में, अगर आइन में कहीं लिखा हुआ है कि सीनियरिटी उस लिहाज से होगी, तो वो तरमीम की तजवीज क्यों थी? ये वो सवाल है जिसका सवाल का जवाब आया नहीं। तो 3 जो जजेस हैं, बहरहाल वो आ गए। जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं, ये जून 2015 से सुप्रीम इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां पे तैनात है। और ये इनकी जो रिपोर्टेड जजमेंट्स है वो मैंने रात निकाली हैं, वो है 59। और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर 3 जज हैं, उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स मैंने निकाली हैं, वो है 161। रिपोर्टेड जजमेंट जो है वो बड़ी उनकी अहमियत होती है और आपकी जो कॉम्पिटेंसी है उस पर बड़ी बेस करती है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए 51 और 161 का जो है वो ये रेशो है। और जो सर्विस है वो तकरीबन जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरफराज डोगर की इक्वल है। मतलब 2015 में कुछ टाइम पहले सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो जज बने और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 2015 में ही सरफराज डोगर जो है, जस्टिस सरफराज डोगर के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो जज बने। तो ये है मामला। और इस सिनेरियो में कुछ जो थोड़ा अरसा पहले वो जज बने, तो इस लिहाज से हुकूमत ये समझती है, कहती है कि जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो सीनियर तरीन जज होंगे, मतलब सीनियर पे उन्हें जज इस वक्त, जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस वक्त चीफ जस्टिस है,
وہ 10 فروری کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، اگر وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد 3 ججز کے نام جائیں گے. تو حکومت کے بقول جو سینیئرٹی ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر ہے، اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی ہے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے. تو تینوں میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا اور ممکنہ طور پر جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے. تو یہ تو حکومت کی تشریح ہے، لیکن دوسری جانب جو عمومی طور پر جو آرٹیکل 200 ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی اس طرح کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی یہی ہے کہ حکومت کیوں جو ہے وہ آئینی ترمیم لانا چاہ رہی تھی، جس کو روکا گیا اور وہ رکی. اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کے بغیر بھی وہی من پسند کی جو تشریح ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہوگا کیا. پھر حلف کا پوائنٹ بھی اٹھایا گیا تھا کہ آرٹیکل 194 میں جو حلف ہے وہ ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ کا حلف لیا ہے، تو وہ جب اسلام آباد میں آئے گا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ سے حلف لے گا. اگر یہاں حلف لے گا تو اس کی سینیئرٹی تب سے شروع ہوگی. یہ ایک الگ سے ایک اور جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. پھر تیسرا پوائنٹ یہ بھی کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو اس میں انٹینٹ ہے، جو نیت ہے، وہ کیا میٹر کرتی ہے. کہ انٹینٹ تو یہ لگتی ہے کہ جان بوجھ کر ایک بندے کو سینئر لایا گیا، جان بوجھ کر اس کو چیف جسٹس بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی. تو اس انٹینٹ میں بھی یہ کانسٹیٹیوشنل فراڈ کا نام جو ہے وہ دیا جو 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے. لیکن اس خط کے باوجود جو تینوں تعیناتیاں ہیں وہ حکومت کی جانب سے کر دی گئی ہیں. تینوں ججز جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کل گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں ہائی کورٹس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جو عدالتیں ہیں سیکنڈ فلور پہ وہ تیار ہو رہی تھیں کل، اور آج بھی تیار یقینی طور پر ہوں گی. اور کل ممکنہ طور پر وہ تینوں ججز ان عدالتوں میں بیٹھ سکتے ہیں اور ان عدالتوں میں اپنے کیسز جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. ممکنہ طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جسٹس سرفراز ڈوگر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. جسٹس خادم حسین جو سندھ ہائی کورٹ میں یہ 2023 سے جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو ہے اس لحاظ سے اگر سینیئرٹی بنی تو پھر یہ 6ویں 7ویں 8ویں نمبر پہ آئیں گے. اگر حکومت کی جو تشریح ہے سینیئرٹی کے لحاظ سے وہ دیکھی جائے تو اس کے بعد جو جسٹس آصف ہیں وہ 20 یہ جنوری 2025 کو، مطلب آج سے تقریباً 12 دن پہلے وہ جج بنے ہیں. وہ ایڈیشنل جج ہیں، مطلب ابھی وہ ایڈیشنل جج کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو بھی یہاں پہ لایا گیا ہے. تو ان کی جو سینیئرٹی لسٹ میں وہ تقریباً سیکنڈ لاسٹ پہ آئیں گے. تو یہ 3 ججز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا، ریزرویشن کا جو ہے وہ بتایا، کہا، لیکن اس کے باوجود خط کی صورت میں لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر انہوں نے وہ خط لکھنے والے میں شامل نہیں تھے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پہلے بھی خط لکھنے والوں میں شامل نہیں تھے، اب بھی نہیں ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ اگر یہی حکومت کی ہی سینیئرٹی لسٹ مانی جائے تو اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے نمبر پر ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ان کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے، کمپیٹنسی ہے، ہر لحاظ سے ان پر کوئی جو ہے وہ سوال نہیں اٹھا سکتا. تو کیا ان کو چیف جسٹس تو بناتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا یا کیا ہوگا؟ کیا ان کو سپریم کورٹ لے جایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی جن ججز نے جانا ہے ان کی جو ٹاپ 5 میں وہ جو ہے وہ آ جائیں گے. چیف جسٹس عامر فاروق ہوں گے، جسٹس یہ ڈوگر بھی ہو جائیں گے، جسٹس کیانی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک الگ سا سینیریو ہے. مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ٹاپ 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو جن کو کنسیڈر کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ ان میں ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سینیریو کیا بنتا ہے. 10 فروری تک جو ہے وہ یہ سینیریو چلتا رہے گا. کل کا دن بڑا اہم ہے. کل جو ہے وہ تینوں ججز جو ہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بیٹھیں گے اور کیسز سنیں گے. یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ تیاری جس لحاظ سے جاری تھی، ان کی رہائشیں بھی تیار ہو رہی تھیں، عدالتیں بھی، سارا کچھ. لیکن چیف جسٹس عامر فاروق انہوں نے یقینی طور پر اس میں اپنی کنسنٹ دی، اپنے ججز کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے، اور ان کا جو 6 ججز کا خط تھا وہ بھی ان کے خلاف ہی اس میں جو چیزیں لکھی گئی تھیں ایک چارج شیٹ کی شکل میں تھیں. اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی ہے گورنمنٹ عمران خان ہے ان کی جانب سے، پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی، ان کی جانب سے چیف جسٹس عامر فاروق ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو وہ دائر کیا گیا تھا. تو تناظر یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق اپنے ججز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور انہوں نے ان 3 ججز کے لانے میں کنسنٹ جو یقینی طور پر ان کی کنسلٹیشن جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی
سپریم کورٹ آف پاکستان میں چند روز پہلے اس میٹنگ کے حوالے سے تفصیلات پہلے تو سامنے نہیں آئی، لیکن کچھ تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اس میں جسٹس محسن اختر کیانی تھے اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، یہ دونوں شامل تھے۔ اس کے حوالے سے ملی جلی اطلاعات تھیں کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے یا یہ گئے ہیں۔ تو اب یہ ذرائع سے یہ خبر کنفرم ہو رہی ہے کہ ان دونوں ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بلایا تھا، اور وہاں پہ بلایا گیا تو ان دونوں ججز سے لنک ان پچھلے دنوں میں دو چیزیں تھیں۔ ایک، جسٹس کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک تقریب میں گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک خط پہ بیس کرتی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پر فل بینچ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ یقینی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ سنے گا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے جو بات اور بھی کی تھی، لیکن یہ مختصر لب لباب جس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی کہ جسٹس کیانی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے بات کی۔ اور دوسرا جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہے، انہوں نے سپریم کورٹ مطلب ایس اور سی، تو یہ انہوں نے ایک آبزرویشن دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیکٹر کمانڈر، تو یہ آبزرویشن ان کی جانب سے آئی تھی جس پہ بہت زیادہ بحث مباحثہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے چند روز کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کو بلایا، ان کو اپنے چیمبر میں ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کو جو پیغام دیا گیا وہ پیغام یہ تھا کہ تھوڑا خیال رکھیں، خیال کریں۔ تو یہ اب ایگزیکٹ ورڈ کیا تھے، مطلب اس میں کوئی ان کو یہ چیز نہیں بتائی گئی کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آگے آپ یہ کریں، لیکن ان کو صرف جو ہے وہ شارٹلی ان کو یہی کہا گیا کہ تھوڑا دھیان رکھیں، تو خیال کریں۔ تو اب خیال کس چیز کا کرنا ہے، دھیان کس چیز کا رکھنا ہے، وہ تو آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان دو ججز کے حوالے سے اس سے چند روز پہلے دو واقعات منسوب تھے۔ اب ہو سکتا ہے اسی تناظر میں ہی یہ چیز ہو یا اس تناظر میں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ میں جو 8 جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو لا رہا ہوں، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں ابھی تک کیونکہ یہاں پہ ججز نہیں آئے تھے، اور ججز چیف جسٹس یا مطلب لانے کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں جسٹس سرفراز ڈوگر اور ان کے حوالے سے کہ ان کو دوسری ہائی کورٹ سے لایا جائے گا اور یہاں پہ ان کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر۔ تو اس کے حوالے سے بھی بات جو ججز ہیں دو، انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے رکھی۔ ان کی جانب سے یہ مطلب کوئی کلیئر جو آپ کہتے ہیں کلیئرٹی نہیں تھی ان کی جو جواب میں، وہ کہ کیا تھا اور کیا نہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھ دیا، اور 6 جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی جانب سے، ان کچھ ججز جو ہے ان کی جانب سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ملاقات فردر جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ یہ ملاقات جو ہے وہ جمعہ کو بھی ہو سکتی تھی، لیکن جمعہ کے دن میرے خیال میں نہیں ہو سکی، پھر ہفتے کے دن بھی نہیں ہو سکی، پھر یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ اور وہ ججز جو ملنا چاہ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا جو مقصد پرپز وہ وہی تھا کہ وہ کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے جو انہوں نے لیٹر کی شکل میں بعد میں جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اب اس معاملے میں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دو ججز کو بلا کر ان کو کمیونیکیٹ تو کچھ نہیں کیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا کیا نہیں، لیکن ایک امکان جو ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ وہی دو واقعات ہوں گے کہ آپ تھوڑا سا جوڈیشری پہ اب جسٹس یحییٰ آفریدی اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں یا ان کو کیا کمیونیکیٹ ہوا ہے، یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ دونوں ججز جو واپس آ گئے، پھر باقی ججز کی ملاقات نہیں ہوئی، نئے ججز کی نوٹیفیکیشن اور ان کے حوالے سے ان کی تعیناتی کا معاملہ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 5 ججز نے اپنے خط میں لکھا، اس خط میں جو معاملہ ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو پوائنٹ اٹھائے گئے قانونی طور پر، کیا ان کو لے کر وہ کسی فورم پر اس کو چیلنج کرتے ہیں، کسی فورم پر لے کر جاتے ہیں، کسی فورم پر اس کو اس کے حوالے سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہ اگر آج طے نہیں ہوتا تو پریسیڈنٹ بن جائے، اور پریسیڈنٹ بن کے آج کے بعد جب بھی کوئی بھی کبھی بھی جو ہے وہ کسی ہائی کورٹ میں بھی اگر اس طرح کی سینیریو ہوگا، اس کو سائیڈ لائن کرنا ہوگا، اس کو دیوار سے لگانا ہوگا، ان کو سبق سکھانا ہوگا یا جو بھی ہوگا، تو اس کے تناظر میں اس قسم کی آرٹیکل 200 کا سہارا لے کر، کیونکہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم کے بعد سے آنورڈ 15 سال اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، ایسی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے جس طرح ججز نے بھی اپنے خط میں لکھا، لیکن اب یہ پریسیڈنٹ بن جائے گی اگر یہ کسی قانونی تو محاذ پہ اس کو چیلنج نہیں ہوتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل کا دن، آج کا دن اور کل کا دن
اس پہ کیا رد عمل آئے گا؟ اسلام آباد بار کونسل، جو اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہے، انہوں نے بھی سخت رد عمل دیا ہے، ان کی جانب سے اجلاس بھی بلایا گیا ہے، ان کی جانب سے اعلامیہ بھی آنے کا امکان ہے، انہوں نے ایک تحریک کا جو وہ عندیہ دیا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے اور یہ جو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ وکلا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا کریں گے۔ آج کا دن اور کل کا دن بڑا اہم ہے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔